शॉर्ट वेव 7265 पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सुमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, और आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के उन्वान के एतबार से प्रोग्राम का जो मौजू है वो भी कश्मीर ही है। बुनियादी तौर पर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वज़राए ख़ारजा काउंसिल का जो इजलास है उस पर बातचीत कर रहे हैं, और इस इजलास को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। ख़ासतौर पर फ्यूचर स्कोप के हवाले से अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इसकी बड़ी अफादियत है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात, फिर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, और ख़ासतौर पर जो भारतीय इक़दाम हैं उन पर। और आज वज़ीर ख़ारजा ने इस इजलास से खिताब करते हुए जिन नुकात को उठाया है उन नुकात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, जिनमें बुनियादी तौर पर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों, कोरोना के बाद की सूरत हाल, और म्यूचुअल कोऑपरेशन जियो पोलिटिकल सिनेरियो में भी और जियो इकनॉमिकल सिनेरियो में भी, और फिर साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और अहम रुकन मुल्क रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिर वक्त एक अपडेट आपको देंगे गोवा से कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी SCO इजलास में शिरकत के बाद पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। आज उन्होंने बड़ा अहम इजलास से खिताब किया वहाँ पर, और इस प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। उनका कहना था कि खित्ते को बड़े चैलेंजेस का सामना है। गुर्बत बुनियादी तौर पर तमाम माशरों को जो है वो घेरे हुए है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए अभी बहुत तवील सफ़र जो है वो तय करना है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी संगीन है, और हमारे इज्तमाई चैलेंजेस के जो हल है वो भी इज्तमाई अमल होना चाहिए। हम मुश्तरका चैलेंजेस जो हैं हमारे, उनके हल के हवाले से हमारा जो अमल है वो भी इज्तमाई होना चाहिए, और हमें एक दूसरे के तजुर्बात से सीख कर इन चैलेंजेस पर काबू पाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर वो अहम नुकात थे जो आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में उठाए हैं। इन्हीं पर हम गुफ्तगू करेंगे। कश्मीर को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फरजाना याकूब साहिबा ने। आप MLA भी हैं साबिक और माहिर हैं कश्मीर अफेयर्स की। साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मकबूल इलाही मलिक साहब। आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं। मलिक साहब, आपके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जैसे कि हम बात कर भी रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के हल के हवाले से भी बातचीत की जाती है। कश्मीरियों का एक उसूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उस मौक़िफ़ की तायीद करता है। भारत इस मामले को बज़ाते खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाने वाला है, सरीहन खिलाफ वर्जी भी कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात, डेमोग्राफिकल चेंजेस, ये वो इक़दामात हैं जो हम चाहते हैं कि हर हालत में रिवर्स होने चाहिए, लेकिन भारतीय नुक्ता निगाह जो है वो इससे ये अक्सर मुख्तलिफ है। सो हालात कैसे बेहतर होंगे, ये बड़ा प्लेटफॉर्म, ये बड़ी डिस्कशंस, ये बड़े खिताबात जो हैं इस पे किस तरह से असरअंदाज होंगे? जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये जो इंडिया ने एक ढोंग रचाया हुआ है G20 की एक कॉन्फ्रेंस करने का, कि हम वो टूरिज़म के ऊपर के जो उनका कॉन्टैक्ट ग्रुप है कि हम श्रीनगर में करना चाहते हैं, तो ये तो सरन मतलब एक फाशिज़म ही है इसमें। मैं और तो कुछ और मेरे पास अल्फाज ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि जी बड़ा कोई उसका कर रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल लॉ की जो आगे वायलेशंस पे वायलेशंस हैं, तो ये मेरे ख्याल में रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी है तो कहीं और, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, कहीं और दूसरी स्टेट में कर सकते हैं, न्यू दिल्ली में कर सकते हैं, बम्बे में कर सकते हैं, उनका टूरिज़म का काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये चीज़ कहना, मैं मतलब एक जानबूझ के उसको हवा देना और ये साबित करने की कोशिश करना दुनिया पे कि जी हम मकारी लगती है बुनियादी तौर पे इंडियन गवर्नमेंट की, कि हम जो है जी देखें कितना पुरअमन है और इसमें तो कोई मसला नहीं है, कौन से कश्मीरी और कौन सा कश्मीर इशू और कौन सी जो कश्मीर के ऊपर करारदादें थी UN में, तो ये एक सारा मकारी का एक पॉलिसी है। वो क्यों है? वो बुनियादी तौर पे लगता ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है मोदी सरकार की, इनका तो एक मिशन है कि ये हिंदुत्व की
سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بالکل مطلب کنٹرڈکٹ کرتی ہے جو اب تک کی پالیسیز رہی ہے بحیثیت مجموعی انڈیا کی، کہ ہم ایک بڑی ایشیا کی ڈیموکریسی ہیں اور ہم تو مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ان کی جو یہ مذہب کے اوپر اور خاص کر مائنارٹیز کے اوپر جو انہوں نے اس وقت جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہی ہندوتوا والی، کہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک مکاری والی پالیسی ہے جس کا کوئی لاجیکل یا کوئی سائنٹیفک یا سیاسی کسی میں اس میں یہ فٹ نہیں ہوتی. یہ تو اور یہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس میں سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ ان کا جو محور ہے یہ بی جے پی گورنمنٹ کا، مودی سرکار کا، یہ جو ہے یہ اسی طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کے حساب سے وہی مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی، کشمیر ہتھیانے کا ان کا جو مطلب کوئی وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے بالکل. وہ تو یہ اصل میں آگے جو مئی میں آگے الیکشنز آ رہے ہیں اس کے لیے یہ پھر مطلب الیکشن وہ جیتے اسی بنیاد سے ہیں کہ پاکستان مخالف ایجنڈا اور ہائپ کریٹ کی جاتی ہے. جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور پھر پاکستان کا بھی ایجنڈا نہیں رہا اس وفا، تو وہ مطلب وہاں کی مائنارٹیز کا ایشو ہے کھڑا ہوا. دیکھ لیں آپ کرسچنز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سکھ کمیونٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت مجموعی انڈیا کے اندر کیا کر رہے ہیں. تو کشمیر تو مطلب ایک پارٹ آف اٹ، کہ یہ اس کی آئیڈینٹی ہے کہ ایک اسلامک پارٹ آف انڈیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ساری ایک مکاری والی پالیسی چل رہی ہے. فرزانہ یعقوب صاحبہ کی طرف آئیں گے. فرزانہ صاحبہ ایک مرتبہ سے آپ کا خوش آمدید کہیں گے اور مشکور بھی ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت نکالا اس اہم پروگرام میں، خاص طور پہ آج کے موضوعات کے اعتبار سے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نمایاں کوریج حاصل ہو رہی ہے. اس پر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا ہے، مشکور ہیں آپ کے. لیکن سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا پلیٹ فارم، مواقع کتنے ہیں، کتنا فروٹفل ہوگا، جبکہ بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی، جنونیت، مذہبی جنونیت، انتہا پسندانہ اقدامات کشمیر میں، جس میں 5 اگست 2019 کے اقدامات 370 اور 35A کی منسوخی، ڈیموگرافیکل چینجز اور وہاں پر جو اپنی فورسز ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ، تو وہاں پہ تو بنیادی انسانی حقوق کی بھی جو اب پامالیاں جو ہیں وہ ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے جبکہ ایس سی او کو تو بنیادی مقصد ہی انٹرنیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کو انشور کرنا ہے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ اتنے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور عموماً یوں ہی لگتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو بلایا جا چکا ہے. لوگ اسی بات پر جو ہے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی کشمیر پر بات نہیں ہوتی. تو آج کی ایس سی او فارن منسٹرز کی کانفرنس ہوئی ہے اور ایس سی او تو جی چائنا نے بنایا تھا ریجنل کمیونیکیشن کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے. یہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے اور اس میں پاکستان کا جانا اگر ہندوستان میں نہ ہوتا تو وہ کہیں اور پر ہوتا. پاکستان اس کا ایک اہم حصہ ہے، تو پاکستان کو تو لازماً اس میں ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ایسی انٹرنیشنل کانورسیشن کے جہاں پر باقی ممالک بھی ہیں وہاں سے پاکستان کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. یہ اہم مواقع ہوتے ہیں، ہندوستان بات کرے یا نہ کرے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ کیا موقف بیان کیا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی قسم کے کمپرومائز کیے بغیر. تو پاکستان کا یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اس نے اپنی جو ہے سیٹ نہیں چھوڑی اور وہ ایک اہم ممبر ہے ایس سی او کا. یہاں پر اور بھی ممالک ہیں جو کہ ایس سی او کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ ریجنل کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے. بات آتی ہے پھر کشمیر کی. اصل جو بدماشی ہندوستان کی ہے، اور اس میں نہ صرف ہندوستان کو اس میں قصوروار ٹھہراتی ہوں بلکہ ساری یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں یہ ان کا قصور ہے کہ جب یوکرین کی بات آتی ہے اور رشیا کی بات آتی ہے تو انہیں بہت شدت سے تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ رشیا کے خلاف سینکشنز بھی کرتے ہیں، وہ یوکرینینز کا ساتھ بھی دیتے ہیں. پورا یورپ جو ہے وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اس گوری چمڑی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو خون ان کا بھی لال ہے اور خون کشمیریوں کا بھی لال ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ
کشمیر کی جب بات ہوتی ہے تو کسی قسم کی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی, کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, فوراً سے ہندوستان کی محبت جاگ جاتی ہے, فوراً سے اکانومی یاد آ جاتی ہے, پیسے بھی بہت سارے یاد آ جاتے ہیں. لیکن رشیا آپ کی یورپ کی گیس روک رہا ہے, ان کو اتنے سارے مسائل ہو رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو طبقات میں جو انسانوں کو بانٹ دیا گیا ہے, کشمیریز آر ناٹ پیپل آف لیسر گاڈز. کشمیری جو ہیں وہ 70 سالوں سے بھی زیادہ کی جد و جہد ہے, اور ان کے اس بنیادی حق کے بارے میں بات بھی نہ کرنا, یہ ایک انتہائی دوغلا پن ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ بار بار بے نقاب ہو رہی ہوتی ہے, اور ہندوستان جو ہے اس کی کارروائیاں آپ دیکھیے کہ وہ بالکل اسرائیل کے قدم پر چل رہا ہے, کہ جو کارنامے, جو بدتمیزیاں, جو ظلم اسرائیل نے فلسطین میں فلسطینیوں کے خلاف ڈھائے ہیں وہی ریپلیکیٹ کر رہا ہے وہ کشمیر میں. وہ اسی طرح سے ہماری آئیڈینٹی چھیننا چاہ رہا ہے, وہ اسی طرح سے جو ہے زمینیں, کاروبار, ہر چیز جو ہے وہ چھین کر لے رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ کوئی اس پر بات کرے, مجال ہے کہ کوئی اس کا کوئی حل ہو. تو یہ اس میں معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کسی نہ کسی نے بڑے بھائی بننا ہوگا, کسی نے کسی کو بڑا پن دکھانا ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, ان کی میٹنگز میں پاکستان کی پریزنس بڑی ضروری ہے. اور ایک جو کامنٹ میں نے ابھی آن لائن پڑھا کہ جو فارن منسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو جو ہے وہ ایز اے ٹول آف پروپیگنڈا اور ڈپلومیٹک ٹول ایز ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہندوستان کچھ بھی کرے وہ سب صحیح ہے, لیکن پاکستان کے خلاف جب بھی کسی نے بات کرنی ہے تو ان کو فوراً سے دہشت گردی نظر آتی ہے, اور وہ پاکستان کو ایک ایسا ملک کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے. تو دہشت گردی کو کسی بھی طرح سے پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, اور نہ ہی اس پروپیگنڈا ٹول کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. بالکل, اور بڑی اچھی اور بڑی جامع آپ نے جو ہے وہ اس پہ بات کی ہے میڈم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ معاملات, خاص طور پر جو ایک روایتی ہٹ دھرمی کا عنصر ہے, کسی معاملے کو حل کرنا ہو تو یقیناً دونوں فریقین کو جو ہے مذاکرات کی میز پر بھی آنا پڑتا ہے, اور حقیقت حال کا ادراک بھی کرنا پڑتا ہے. معاملے کی تاریخ سے سمجھ بوجھ اور آگاہی بھی لازمی ہے. لیکن مودی حکومت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ حقائق سے چشم پوشی اختیار کر رہی ہے, جو اس معاملے کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. مودی ریئلائز کر سکے گا؟ مودی سے یہ امید رکھنا کہ وہ ریئلائزیشن کی آر کو بھی محسوس کریں, یہ تو میرے خیال میں بے وقوفی ہی سمجھا جائے تو بہتر ہے. مودی نے کچھ محسوس نہیں کرنا, مودی کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور صد افسوس کہ ہندوستان میں بھی جو بہت سارے لوگ ہیں, دیکھیے ایک ہے ہندوستان کی حکومت کے ایکشن, اچھا پھر اس کی جو سپریمسسٹس ہیں, جو RSS والے ہیں, ایک ان کا جو ہے ساتھ دینا مودی کا, اور جو ایک ہندوستان کی عوام ہے جو کہ چاہتی ہے کہ خطے میں امن ہو, جن کو پیسا جا رہا ہے, مسئلہ جا رہا ہے, جن کی اپنی آواز نہیں سنی جا رہی, یہ ان پر بھی بہت بڑا. آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے ویسے کہ وہ آر کو بھی ریئلائز نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ حقیقت حال بہرحال وہ کہتے ہیں نا جی کہ کسی ایک شخص کے مکر جانے سے کبھی حقائق مسخ نہیں ہوتے ہیں. یہ حقیقتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں, اور پھر حلیف ممالک کے ساتھ جیو پولیٹیکل جو سینیریو ہے اسی پر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. اور اسی پس منظر میں ہم نے جوائن کیا, ہمیں رابطہ کیا ہے نائلہ چوہان صاحبہ نے. آپ سابق سفیر ہیں اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی خاصا آپ تجربہ رکھتی ہیں, اور یہ سوال یقیناً جو ہے وہ ان کے شاہین شان بھی ہے, اور وہی اس پہ بہتر کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم نائلہ صاحبہ. السلام علیکم میڈم, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹو ریڈیو پاکستان. فرمائیے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آج بنیادی طور پر تو وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو وزراء خارجہ کونسل کا گوا میں اجلاس اور پھر اس میں وزیر خارجہ کی شرکت ہے, اس پہ ہے. وزیر خارجہ نے متعدد جو ہے وہ نکات اپنے خطاب میں اٹھائے, اور خاص طور پہ جو نکتہ اٹھایا ہے وہ کشمیر کا ہے. اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور ہم بھی یہاں پر اسٹوڈیو میں یہی جو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. میڈم, چونکہ آپ سفارتکاری بھی کر چکی ہیں, سفارتی محاذ پر آپ ہم سے بہت بہتر جانتی ہیں معاملات کو, آپ اس کا حصہ رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جس طرح سے ٹیک اپ کیا ہے وزیر خارجہ نے اس معاملے کو, فیوچر کیا ہوگا, آؤٹ کمز کیا ہیں, ایکسپیکٹیشنز کیا رکھنی چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک تو فارن منسٹر نے جس طرح سے پاکستان کا موقف بیان کیا
یہ قابل تحسین ہے. انہوں نے بہت خوبصورتی سے بڑے ٹھنڈے انداز میں ساری باتیں کھلی کر دی. اب جس طرح ایک انٹرویو میں ان کا دیکھ رہی تھی جرنلسٹ کے ساتھ, تو اس نے کہا جی انڈیا جو ہے وہ بہت ٹیررزم پہ بات کر رہا ہے, یہ وہ, جب تک آپ ٹیررزم نہیں ختم کرتے تو جب تک ہم بات نہیں کریں گے پاکستان سے. اور فورن منسٹر نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ دیکھیے میں خود اس کا ایک وکٹم ہوں, اور آپ گلبدین یاسف کو مجھے جواب دیجیے, آپ مجھے سمجھوتا ایکسپریس کا جواب دیجیے, آپ مجھے لاہور کے انسیڈنٹ کا جواب دیجیے, تو پھر بات بنتی ہے. آپ کے بھی کنسرنز ہیں تو ہمارے بھی کنسرنز ہیں, لیکن یہ کنسرن بات چیت سے ہی بہتر ہوں گے, ایسے کونے میں بیٹھ کے الزام تراشی سے نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کے ہاتھ بھی خون سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے معصوم جانوں کی. رائٹ. اچھا میڈم, اس کے علاوہ بھی آپ سے ہم جو جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر جو بھارت کی خارجہ پالیسی ہے کشمیر پہ, اور پھر ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے, اور تیسرا جو ہے وہ کشمیریوں کا ایک اپنا موقف ہے کہ حق خود ارادیت سے نیچے کوئی حل اس کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بھارت ہی اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے والا, وہی اس معاملے سے مکرنے والا. ایک کمپیریٹیو انالیسس جو ہے وہ دونوں ممالک کے موقف میں اور ان کی خارجہ پالیسی میں کیا ہے, اور ہمیں مزید کس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حلیف ممالک کے ساتھ مل کر جیو پولیٹیکل سینیریو میں اس معاملے کو حل کی طرف لے کے جا سکیں. میڈم دیکھیے, اگر آپ لوگ کمپیریٹیو انالیسس کریں تو آپ کو واضح ہوگا کہ پاکستان کی پوزیشن ہمیشہ کنسسٹنٹ رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی بات کی ہے, ہم نے جو ہے یو این اور انٹرنیشنل جو ہے رول کو اہمیت دی ہے, انٹرنیشنل لا کو اہمیت دی ہے, اور آج بھی ہم دے رہے ہیں. اور ابھی بھی جب فارن منسٹر وہاں پہ تھے تو ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا دیکھیے اگر وہ 2019 میں 5 اگست سے پہلے کی جو سچویشن تھی اس پہ کشمیر کو لے کے جاتے ہیں, یعنی وہ 370 کو جو ایبروگیٹ کیا وہ واپس لے لیتے ہیں, تو پھر وی آر ریڈی ٹو کنسیڈر. خطے کے امن میں پاکستان کا ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے. لوگوں نے بڑا سوال کیا کہ یہ کیوں گئے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا جانے کا, دنیا کو بتانے کا کہ ہم امن پسند ہے, اور یہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ بائی لیٹرل نہیں ہے اور اس کو بائی لیٹرل رنگ میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہندوستان کی زمین پر کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے موقف کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا. رائٹ. میڈم ایک آخری چھوٹا سا سوال, اس پہ آپ کو کامنٹ چاہوں گا, پھر شکریہ ادا کروں گا آپ کا. انٹرنیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس از اے بیسک پرپز آف دس آرگنائزیشن, اور اسی پر ہی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کشمیر کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ دیگر ممالک کا کردار, خاص طور پر بڑی طاقتوں اگر ہم چین اور روس کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیے, روس کے تعلقات ہندوستان سے قدیمی ہیں. مطلب جب سے آزادی ہوئی ہے جب سے ان کے روس سے تعلقات ہیں. جی. ہمارے چین سے جو ہے بہت پرانے تعلقات ہیں, اور اب ہمارے روس سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو چین اور روس جو ہیں وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ایس پی او کے, اور اس میں انہوں نے ٹیررزم کو شامل کیا. ایس سی او کا ایک پارٹ ہے جسے کہتے ہیں ریٹس, دا ریجنل اینٹی ٹیررسٹ سسٹم, کہ ٹیررزم کو ریجنل لیول پہ ایڈریس کیا جائے, کیونکہ یہاں کے خطے کے جتنے ممالک ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیررزم کے شکار رہے ہیں اور معصوم جانے گئی ہیں, اور اب وہ سارے متحد ہو کے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں انڈیا جو کوئی ہوسٹ ہے, کیونکہ انشاءاللہ 2026 میں وی ول بی دا ہوسٹ آلسو, تو انڈیا بی دا ہوسٹ ہیز گریٹر ریسپانسبلٹی ٹو ڈیمونسٹریٹ اٹس سیریسنیس ٹو ایڈریس ٹیررزم. اور یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, ادھر اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے, چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے, جو انہیں ختم کرنا ہوگا.
बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू पर आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। नाइला चौहान साहिबा साबिक सफ़ीर हमारे साथ थी और हमें इस वक्त ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और कश्मीर अफेयर्स पर भी ख़ासी जो है नज़र रखते हैं, बसीरत रखते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कश्मीर की सूरत हाल पर जो वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ है, जिस अंदाज़ में उन्होंने इस मामले को उजागर किया है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? और फिर एक हम हल के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली हालात किस बात के मुतकाज़ी हैं? हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए कि ये मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम हक़ खुदरादियत जैसे हल की तरफ गामज़न होता हुआ नज़र आए? इंडिया जो है वो अपनी रवायती हटदर्मी से हट कर जो है हक़ाइक़ का अदराक करे, कश्मीरियों को उनका हक मिले, पाकिस्तान की जो एक जायज़ आवाज़ है उसको सुना जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की साख जो है वो मुतासिर ना हो। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, एक सवाल के अंदर आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, फ्री क्या नहीं इतने सारे। जी एग्जैक्टली। और आपके इसी प्रोग्राम पे कई दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा बल्कि हमने इस बात के ऊपर बात की है कि कश्मीर का हल क्या होना चाहिए। बुनियादी तौर पे पहली बात तो ये कि ये हम समझ रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड या कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड वजूद में आ रही है, तो जहाँ पे रियासतें नहीं बल्कि मल्टीलैटरल फोरम्स जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी सियासत में, जिसमें आप G20 ले लीजिए, G7 ले लीजिए, शंघाई है, ब्रिक्स है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, जब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होने जा रहा है, हम ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हैं, अमेरिका रिलेटिवली डिक्लाइन कर रहा है, तो सारे मल्टीलैटरल फोरम्स पे हमें एक्टिव होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि OIC को भी एक्टिव करना पड़ेगा, और OIC आराम से एक्टिवेट हो सकता है चूँकि ईरान और सऊदी अरब की खसामत ख़त्म हो चुकी है, और उसमें टर्की को साथ लेकर, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया को साथ लेकर हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। चूँकि OIC का किरदार भी, जो उसके कॉन्टेक्ट ग्रुप की जो रेजोल्यूशंस हैं या जो उनके बयानात हैं कश्मीर के ऊपर, बड़े सख्त किस्म के बयानात हैं। तो लिहाजा ये जो हमारा फ़ैसला था SCO के अंदर जाने का, वो ज़बरदस्त फ़ैसला था। हमें किसी भी फोरम से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि इनको ब्रिक्स में भी शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए। अगर ईरान, सऊदी अरब, UAE उसके ख्वाहिशमंद है मेंबरशिप के, तो हमें भी ख्वाहिशमंद होना चाहिए, हमें भी फोर फ्रंट के ऊपर होना चाहिए, ताकि हम इंडिया को कश्मीर के मसले पर वहाँ भी काउंटर कर सकें। बिल्कुल। अब आ जाते हैं इंडिया का। किसी वक्त में हम कहते थे जब तक कश्मीर के मसले पर बात नहीं करेंगे तो इंडिया से हम कोई बात नहीं करेंगे। आजकल इंडिया लगा हुआ है कि जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा तो हम कश्मीर के मसले पर बात नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पे ये एक, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि डिप्लोमेटिक स्कोरिंग है, और उसका मकसद ये है कि कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना। अब इस मसले को आप एक ही तरीके से टैकल कर सकते हैं। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट है उसको बैलेंस करने की अशद ज़रूरत है। मैंने आपसे पहले भी कहा, दुनिया की अंदर आज़ादी कौमें जो भी हैं वो आज़ादी हासिल नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको जब तक उनकी मूवमेंट को उस ताकत के ख़िलाफ़ बैलेंस नहीं किया गया था। ख़ुद अमेरिका की आज़ादी का मैंने कई दफ़ा मिसालें दी हैं, जब तक फ्रांस नहीं होता अमेरिका आज़ादी हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह अंगोला का मैंने मिसाल दिया था, क्यूबा अगर पीछे नहीं होता अंगोला आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। बैलेंस करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उस पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है ये अक्कासी करता है पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पोजीशन के ऊपर कि जब तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक, यानी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जब तक ये हक नहीं दिया जाएगा और कश्मीरियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा उनकी राय को, जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो बिल्कुल क्लियरली दिया, और ये कॉन्शियस अप्रोच थी उनकी जो SCO के अंदर। जब आपको याद है ना कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के मैदान के अंदर या सियासत के मैदान के अंदर तो मीडिया का फोकस होता है, एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है, एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर दिया जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बयान दिया कि बायलैटरल विजिट नहीं है जी, ये मल्टीलैटरल विजिट है, फोरम के साथ हमारी कमिटमेंट है, उसके चार्टर के साथ। और फिर इसीलिए उन्होंने कश्मीर को उन्हीं की ज़मीन पर जाके बयान किया कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक मोदी वो जो अगस्त 2019 के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस मसले के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। राइट। फरजाना साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगा, और इन हक़ाइक़ पर जो है वो हमारी एफ़र्ट्स हैं उस पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगा कि जियो इकनॉमिक और जियो पोलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें हम किस तरह के इक़दामात उठा सकते हैं कि जिस तरह से मुनव्वर साहब ने कहा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें हम एक्टिवेट हों
ان میں ہم فرنٹ محاذ پہ جا کے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن پہ آ سکیں, اور پھر ہماری بات میں ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ جان ہو, ایک ویٹ ہو ہماری, سنا جائے اس بات کو, لیوریج ملے ہمیں, اس پوزیشن کو ہم کس طرح سے گین کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ٹول ہے سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل سچویشن جو ہے, جو اس کا ایک بڑا آبجیکٹیو بھی ہے, ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل بھی کسی قسم کی کمائیگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اکنامک ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں. وی آر اے گروئنگ نیشن, اور یہ گروئنگ پینگز ہوتے ہیں, ایکس اینڈ پینز ہوتے ہیں. یقیناً ہم سب اس اذیت سے گزر رہے ہیں, کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جرت اور ہمت میں کسی قسم کی کمی اس لیے آئے گی کیونکہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا. نہ ایک انسان اس طرح سے کمزور ہوتا ہے اور نہ کوئی ملک اس طرح سے کمزور ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ سب کچھ اس ملک میں میسر ہے. ہم ایک سیکیور کنٹری ہیں بارڈرز پرسپیکٹو, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو. ان کی خواہشات اور کوششیں ہمیشہ رہی ہیں کہ وہ اٹیک کریں اور پاکستان کو جس بھی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہر دفعہ پاکستان نے یہ دکھایا ہے کہ اٹ ناٹ اونلی ہیز دا ول ٹو فائٹ بیک, اٹ ہیز دا کریج ٹو فائٹ بیک اینڈ اٹ ڈز فائٹ بیک. اب یہ سب کہنے کے بعد آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کشمیر کا معاملہ کیسے حل ہوگا. اور کشمیر پر بات کرنے کے لیے جو ہے کسی بھی قسم کی جیسے آپ نے کہا جی جیو اسٹریٹجک اینڈ جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اکنامیکل سچویشن کسی بھی طرح سے پاکستان کو کمزور نہیں کرتی کہ وہ کشمیر سے پیچھے ہٹے یا اس پر ڈٹ کے ٹھوس بات نہ کر سکے. ہمیشہ یہی بات کی گئی ہے اور میں امید رکھتی ہوں آگے بھی یہی بات کی جائے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک, اور کشمیریوں کو کسی بھی کشمیر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کشمیریوں کو جب تک شامل نہیں کیا جائے گا تو کشمیری کسی اور قسم کا حل جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. میں دوبارہ سے اس پر جو ہے کیونکہ یہ لیٹسٹ ہے, لوگوں کو یوکرین کے لیے بہت درد ہو رہے ہیں پیٹ میں اور بہت شدت سے انہیں اذیت ہو رہی ہے, تو میں سب کو ریڈیو پاکستان کے توسط سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور ستم جو ہے وہ بہت بہت عرصے سے ہو رہا ہے. اور لوگ تو اب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو ہم کشمیریوں کی آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری ہر نئی نسل جو ہے وہ اسی کام میں جٹی ہوئی ہے. ہماری ہر نسل جو ہے وہ اپنا خون بہا رہی ہے. باقیوں کے پاس چوائس ہو سکتی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ سے پیچھے ہٹ جائیں. کشمیریوں کے پاس خود چوائس نہیں ہے. ہندوستان کبھی بھی ہمیں آرام سے بسنے نہیں دیتا, ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہمیشہ سے یہ اذیت ہے کہ ایک مسلم میجورٹی حصہ جو ہے وہ کیوں کر ہے, اس میں سے مسلم میجورٹی ہٹانی ہے. تو آپ یہ صرف خطے کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی ڈیموگرافیکل چینجز اسی پرسپیکٹو میں ہو رہی ہیں. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک ہے. موقف سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے کوئی قطعاً کوئی اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے. میڈم یہ میرا سوال ہے بنیادی طور پر وہ انٹرنیشنل سینیریو میں ہے کہ ناک ایٹ دا سلیپنگ برینز اگر وہ کسی بڑی طاقت کی جانب سے ہو تو وہ سنی بھی جاتی ہے, محسوس بھی کی جاتی ہے. اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی لے لیں, سلامتی کونسل لے لیں, وہاں پر جو وہ اچھے طریقے سے اس کی بازگشت سنائی بھی دیتی ہے. لیکن جب ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کی کرتے ہیں ہم لوگ یا بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ اس کی ایک زندہ مثال ہے, فلسطین کا مسئلہ اس کی ایک زندہ مثال ہے, اور بہت سارے دنیا کے مسائل ہیں جن مسائل میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ فوراً آل اینڈ سڈن جو حل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. میرا سوال اس پس منظر میں تھا, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے اسٹرانگ ہونا جو وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے میں بالکل آپ نے صحیح بات کی, پاکستان کا مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے یقیناً, اور اس میں محنت ہونی چاہیے. حکومت پاکستان کو ہر وہ اقدام اٹھانا چاہیے جس سے کہ پاکستان مضبوط ہوتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گی کہ پاکستان جب تک مضبوط ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کمزور ہے. اس بات کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. یہ تو سوال یہ ہے کہ باقی جو دنیا ہے وہ کب پاکستان کو اہمیت دے گی. باقی دنیا اسی وقت پاکستان کو اہمیت دیتی ہے جیسے پوسٹ 2000 جب امریکہ کے 2 ٹاورز گرے تھے تو ایک دم سے پاکستان بہت اہم ہو گیا تھا. یہ پاکستان کی اہمیت جو ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے جو ہے اللہ نے مختلف راستے لکھے ہوئے ہیں, مختلف امتحانات لکھے ہوئے ہیں. ایک کمپیریٹیولی باقی ممالک ہندوستان
جیسے بڑا ایک ملک ہے اس میں 1 بلین لوگ رہتے ہیں, یہ حصہ اس قدر پاپولس ہے. چائنا ہے 1 ارب کی آبادی وہاں پر ہے, اور وہاں پر اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کشمیر جی بہت چھوٹا خطہ ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگر وہاں کے لوگ جو ہے مصیبت میں ہیں تو انہیں چھوڑا جائے گا, تو یہ جو ہے یہ غلط فہمی ہے. پاکستان جب بھی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنس کی میٹنگ میں جاتا ہے تو وہ ریٹریٹ کرتا ہے اپنی پوزیشن. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو قبول کرنا چاہیے کہ پاکستان نے دنیا کو بھولنے نہیں دیا کشمیر. بالکل ڈیفینیٹلی وہ ڈٹ کر بہادری سے یہ بات کرتا ہے, چاہے لوگ اس کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کریں. اور جس طرح سے ابھی اس میٹنگ میں جو ہے فارن منسٹر صاحب نے کہا کہ جی دہشت گردی کو ایز اے ٹول, ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال نہیں کرنا چاہیے, تو یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور یہی پاکستانی موقف ہے. پاکستان از وکٹم آف ٹیررزم, اور یہ کہنا کہ جی پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, تو ہندوستان سے بڑا ٹیررسٹ اسٹیٹ کون سا ہے کہ جو اپنے ہی کشمیر کے علاوہ, کیونکہ کشمیریوں کو میں ہندوستان کا شہری نہیں کہتی, وہ اپنے شہریوں کو اپنے ہندوستان کے باقی علاقوں میں جو مائنورٹیز کے ساتھ جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں کون جواب دے گا. کشمیر کو ایک ریاست ہے, ہماری اپنی ایک الگ آئیڈینٹی ہے, ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا ضرور کبھی نہ کبھی ہندوستان کو حساب دینا پڑے گا. آج نہیں تو کل وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ جی, وہ وقت بالکل ضرور آئے گا. ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے, اور سوال آپ سے بنیادی طور پہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, اور خاص طور پر پھر جو ہے سی پیک کے حوالے سے بھی آج وزیر خارجہ نے اپنے اس خطاب میں بات کی ہے, تو اکنامک ٹائز کو جو مزید اسٹرانگ کرنا بنیادی مقصد ہے, تاکہ اس خطے کے لوگوں کا جو غربت کا عالم ہے اس غربت کو ختم کیا جا سکے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں. اس سلسلے میں پاکستان کا جو ویژن اور کردار ہے, اور پھر اس پلیٹ فارم کی جو کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے, میں چاہوں گا آپ ضرور ڈسکس کریں. جی تھینک یو ویری مچ. منظور بریفلی تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا یہ کشمیر والے معاملے پہ. دیکھیے بنیادی طور پہ وہ ایک انڈیجنس تحریک ہے, انہوں نے بہت ساری قربانیاں دے دی ہیں, لاکھوں لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہوئے ہیں, کتنے وکٹمز ہیں اس کے آئے روز وہاں پہ. ہیومن رائٹس وائلیشنز کی کوئی مطلب تعداد ہی نہیں ہے, کوئی مانیٹری نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح ظلم جبر کے ساتھ, میرا نہیں خیال کہ میں کسی مطلب جام بھی پڑے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میم بیٹھی ہوئی ہیں, کہ کوئی اس کا لاجیکل مجھے نہیں لگتا. ہاں اب وہ یہ کہیں کہ جی ہم ان کو جبرن کر دیں گے, نہیں, اب وہ لوگ بھی نہیں مانیں گے, اور وہ جو بھی ان کے پاس اپنے انڈیجنس ریسورسز ہیں کہ ان کا جو ڈیفینس کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, اور میرے خیال میں وہ بڑھے گا آگے مزید, کیونکہ یہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جی وہ مار کھاتے رہیں گے اور بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے رکھے گی اور انڈیا اس طرح ظلم کرتا رہے گا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح زیادہ دیر چلے گا. رہ گیا آپ نے اکنامک کنیکٹیوٹی, ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے. دیکھیے یہ تو ایک تاریخی بات ہے کہ اس خطے سے مطلب کتنے روٹس گئے ہیں دنیا کو. سلک روٹ ایک ہے, تو یہ ایک 5 دریاؤں کا ادھر ہے, چائنا میں جائیں تو وہ ہمالیہ کی دوسری طرف وہ اس کا ایک منبع ہے. یہ تو مطلب خطے کی اپنی ایک جغرافیائی حیثیت ہے اس خطے کی. تو یہ اس وقت اس کی ضرورت بھی بہت ہے, اور چائنا نے بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے جو BRI کا پتہ نہیں کتنے ٹریلینز کا وہ ڈالرز کا وہ پروجیکٹ ہے, جس میں سے سی پیک بھی ایک بہت کمپوننٹ ہے کلیدی. تو اب اس میں صرف روڈ نہیں ہے, اس میں مطلب روڈ سے ریلیٹڈ بہت ساری لاجسٹکس ہیں, انڈسٹریز ہیں, بہت ٹریڈ ہے. تو یہ اب اس کے علاوہ اس صدی میں جو سب سے بڑی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے ہی ٹریڈ. تو اس کی باٹل نیکس کیا ہیں اس میں, جیسے افغانستان کا ایشو ہے ایک ہمارے مغرب میں, وہ انسٹیبل ریجن رہتا ہے کہ جس کو ریزالو کر لیں تو میرے حال میں بہت سارے ٹریڈ کے کنیکٹیوٹی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اسی طرح جو انڈیا پاکستان کا جو تنازع ہے خاص کر کشمیر کے اوپر اور بھی بائی لیٹرلز, اگر یہ بھی مطلب بیٹھ کے کر لیں, تو پہلے بھی لوگ ادھر رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے بھی, تو یہ ٹریڈ جو ہے اس کا اس کے ساتھ لنک کرنا کہ جی ہم اس میں
ٹریڈ نہیں کریں گے تو یہ نہیں، وہ اپنا ہی نقصان ہے. اکنامک امپیریٹیوز ہیں، اس کے امپلیکیشنز ہیں بہت سیریس. خاص کر اس صدی میں ہے ہی یہ صدی جو ہے ٹریڈ کی صدی ہے. تو اگر انڈیا کا یہ رویہ کہ جہاں پہ اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں اس کی جمہوریت پہ، اس کی سیکولر پالیسیز پہ، اس کی عدم تشدد کی پالیسی پہ، تو وہ تو مطلب پوری دنیا حیران ہے. لیکن افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے کہ خاص کر ہمارا جو مغرب ہے ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی کہ یہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے کہ کشمیر کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے، وہاں پہ ظلم زیادتی، ایک فیشزم جو چل رہا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. اب مائنارٹیز کے خلاف انڈیا کے اندر بحیثیت مجموعی کہ وہاں پہ وہ نظر آتا ہے ٹرینڈ کہ جی مسلمانوں کو، سکھوں کو، کرسچنس کو، کوئی بھی وہاں پہ امن میں نہیں ہے مائنارٹی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر وہ کوئی ایک لمیٹڈ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے مودی سرکار، تو اس کے پیرلل بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہی صرف ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں گی اور بذات خود انڈیا کے عوام کو احساس ہو جانا ہے ایک سٹیج پہ اب آ کے کہ یہ جو ہے یہ تو ہم بالکل اپنی تاریخ گنوا رہے ہیں. جی. اپنا جو ہمارے کریڈیبلٹیز تھی، کریڈینشلز تھے ایز اے انٹرنیشنل، بہت بڑی طاقت ہے انڈیا، تو اس کی مطلب بڑی پاور ہو سکتی تھی اگر وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے لمیٹڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں جائیں گے کہ ہم یہ پروپیگنڈا کر کے اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے ہم الیکشن جیت کے آ جائیں گے پھر دوبارہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے والی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. مشترکہ اقتصادی رابطوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اقتصادی اس ویژن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ آج وزیر خارجہ نے کہا کہ اجتماعی رابطے کی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر علاقائی خوشحالی کے لیے ٹرانسپورٹ کنیکٹیوٹی کانفرنس کے حوالے سے بھی جو بات چیت کی گئی ہے اور یوریشین کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. تو جب ہم اکنامکل پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم افغانستان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. آج اس پہ بھی انہوں نے جو بات کی ہے. سر اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے، جو پلاننگ ہے وہ کس طرح کی ہے، جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کتنے ہیں، کتنے اچیویبل ہیں، کس حد تک سنجیدگی کس نوعیت کی یا کس لیول کی سیریسنس سے اس کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان جو ڈیفائنڈ ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو ہوتا ہوا بھی دیکھ سکیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2014-15 میں نا ایک پالیسی بنانے کی شروعات کی اور وہ پھر جا کے 2021 کے اندر ہم نے کنکلوڈ کیا کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر شفٹ آئے گا، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں پالیسیز کے اندر، کہ ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اور کنیکٹیوٹی ہمارا میجر پرپز ہوگا یا گول ہوگا ہماری فارن پالیسی کا. ایس سی او کا جو اجلاس تھا بھارت کے اندر اور پھر آگے ایڈوانس میں ہمارے پاس بھی آنا ہے، اس کا جو میجر پرپز ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ بھی کنیکٹیوٹی ہے. یعنی جو کنیکٹیوٹی پہلے تو میوچل ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے اور پھر ایکسچینجز کو کرنا ہے، جو کوآپریشن کرنا ہے ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ٹورزم کے اندر، ٹریڈ کے اندر. اب جو اس وقت آپ کی جو فارن منسٹرز کی سمٹ ہوئی ہے اس کے اندر جو سب سے میجر ایشو انہوں نے اٹھایا ہے وہ ٹریڈ کا اٹھایا اور ٹریڈ ان لوکل کرنسیز، اور اس کے اوپر پروپوزلز انہوں نے بنائے ہیں جو آگے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی جو میٹنگ ہونی ہے جون کے اندر اس کے اندر وہ فائنلائز ہوگا. تو لہٰذا کنیکٹیوٹی اس خطے میں انتہائی ضروری ہے. اور میں ایک بات اور بھی کہوں، جو آپ معاشی مشکلات کی بات کر رہے تھے، پاکستان کے پاس اگر واحد راستہ ہے نا ترقی یافتہ ہونے کا اور اپنی طاقت کو بڑھانے کا، پاکستان از اے مڈل رینج پاور، اٹ از اے پیوٹ آف ایشیا، لیکن کنیکٹیوٹی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان نکل سکتا ہے. اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ایسٹ ایشیا کو ویسٹ ایشیا کے ساتھ ملا سکتا ہے. یہاں تک بھارت بھی سینٹرل ایشیا نہیں جا سکتا پاکستان کے بغیر. اگر ان کو لگتا ہے کہ چابہار کے تھرو ہم جائیں گے تو 2 ہفتے لگتے ہیں، پیرشبل جو ایٹم ہے وہ ضائع ہو جائے گا ان کا، اور کاسٹ کافی بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا واحد فیزیبل جو راستہ ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے. تو اس تناظر میں اگر افغانستان کو دیکھیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے. افغانستان میں انسٹیبلٹی کس کو سوٹ کرتی ہے؟ ان طاقتوں کو جو اس خطے میں کنیکٹیوٹی کے درپے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے خطے اور خطے سے باہر وہ بڑھ جائے گا. اور اسی وجہ سے یوکرین کے اندر وار بھی چھڑی گئی. اور آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ یوکرین کی وار کے باوجود رشین جو اکانومی ہے
وہ اس نے امپروو کیا ہے, اور اس کے بعد ہی ڈالر کی اہمیت کم ہوئی ہے, کیونکہ دنیا کے سامنے ایک مثال گئی ہے کہ یار یوکرین جیسا قصہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. افغانستان میں جو ہوا, اس کے بعد آپ نے عراق میں دیکھا, لیبیا میں دیکھا, سیریا میں دیکھا, یمن میں دیکھا, تو لوگوں نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور شکر ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے اندر بھی معاملات کو طے کیا ہے. اب اس ملٹی لیٹرلزم کی آپ افادیت دیکھیے, آپ ایس سی او کو فار انسٹنس لے لیں. ایس سی او دنیا کی سب سے بڑی جغرافی, اس کے جو ممبر ہیں جغرافی دیکھیں تقریباً آدھی دنیا کور, بالکل ایسے ہی. پاپولیشن دیکھیں مور دین 42% پاپولیشن کور ہوتی ہے. اس کے بعد ٹریڈ دیکھیں 17.5% دنیا کی گلوبل ٹریڈ اس خطے ان کے ممبرز کے درمیان میں ہو رہی ہے. اور اگر آپ اس کا وہ دیکھیں اپنا جی ڈی پی, تو 30% دنیا کی جو گلوبل جی ڈی پی اس کا حصہ ہے. انڈیا 18 ممالک کے ساتھ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہا ہے. چائنا بہت سارے ممالک کے ساتھ کریں. ابھی ریسنٹلی جو ایران اور سعودی عرب اور یو اے ای وہ بھی اس کے اوپر راضی ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا جے شنکر گئے تھے ایران کے اندر, انہوں نے بھی لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی اس راستے پہ چلنا چاہیے. ڈالر کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ ٹرانسپورٹیشن کی کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو وی کین ڈو دس, بیکاز اف یورپ کین ڈو دس, اور وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے ایک بوسٹ آ سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے ہسٹوریکلی اینڈ کلچرلی ہم انٹر کنیکٹیڈ تو ہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نسل کو لیں تو اٹ از اے مکسڈ بریڈ, اور یہ اسی وجہ سے بڑی انٹیلیجنٹ ہے, اسی وجہ سے بڑی خوبصورت ہے. وہ جسوت سنگھ آئے لاہور کے اندر, مرحوم کینٹ کالج کے اندر, انہوں نے کہا کہ پورے انڈیا میں نے اتنا حسن نہیں دیکھا جتنا پاکستان کے اندر دیکھا ہے. پاکستان دنیا کی 3rd یا 4th انٹیلیجنٹ قوم سمجھی جاتی ہے. 65% آف آپ کا یوتھ جو ہے بلکہ آپ کی سوسائٹی کا, تو یہ وہ سارے سورسز ہیں نا پاور کے. تو میرا خیال ہے ایک بار اوپن اپرچونٹی ہے, صرف ہمیں اپنی انٹرنل پالیسیز کو بیٹھ کر کوآرڈینیشن کے ساتھ, کوآرڈینیشن کس کے درمیان میں, ایکیڈیمیا, تھنک ٹینک, جو پالیسی میکرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو بیٹھ کر سر جوڑ کر بنانا ہوگا اور اس پہ نیریٹو میکنگ کرنی ہوگی. اور میں ایک بات ساتھ میں کہتا جاؤں, کشمیر کے مسئلے پہ آپ پیس لابی کو نہ بھولیے انڈیا کی. ابھی جو مودی نے ایکشن لیا سب سے زیادہ اس کے خلاف اگر کھڑی ہوئی ہے تو انڈیا کی پیس لابی کھڑی ہوئی ہے. تو اور انہی نے جو رپورٹس دی ہوئی دیکھیں نا, باہر سے تو کشمیر کے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا, لیکن انڈینز کو وہ حکومت روک نہیں سکتی تھی. انہوں نے جا کے ساری رپورٹس جمع کی ہیں, اور وہی رپورٹس ہیں جو بعد میں آپ کے فارن آفس نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کے اپنے لوگوں کی رپورٹس ہیں جو آپ نے ظلم, ستم اور بربریت کو آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو بھارت ہے وہ بلے راگ الاپتا رہے ٹیررزم کا, لیکن آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ جائیں اور ملٹی لیٹرل فورمز کو استعمال کریں. جس طرح میں اگین آئی وڈ سے کہ آپ کو برکس کا بھی حصہ ہونا چاہیے, آپ اس کے اندر ایکٹیویٹ ہو, آپ G20 کے اندر بھی جائیں, اور یہ وہ اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ آپ کے دوست ممالک بھی ہیں. ایس سی او کے اندر چائنا کے جو حمایتی ممالک زیادہ ہیں نا, اور پاکستان کی اہمیت نہیں ہوتی, تو چائنیز فارن منسٹر آتے ہوئے میانمار گیا ہے, وہاں پہ چونکہ ڈیفنس ڈیل بھی ان کی ہے اور وہاں پہ ویپنس بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ میانمار کے تھرو انڈین اوشن میں ان کو ایکسس چاہیے, بے آف بنگال میں چاہیے, اور جاتے ہوئے پاکستان تشریف لائیں. آپ اہمیت کا اندازہ دیکھیے نا. اور پھر اس میں افغانستان کے مسئلے کے لیے کہ پاکستان, چائنا اور افغانستان بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے. اور افغانستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, طالبان کی حکومت کو, کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہیومن رائٹس کا, وومن رائٹس کا, بچیوں کی ایجوکیشن کا, اور اپنی زمین کو آپ ٹیررزم کے لیے دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ اکیلے رہ جائیں گے پاکستان کے بغیر. اس پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ بالکل آپ نے جو بات کی بالکل درست ہے, بڑی لاجیکل ہے اور کوائٹ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن بھی ہے, لیکن ایڈوانس کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز, ان دونوں میں کچھ ڈفرینس ضرور ہوتا ہے, ایکسپرٹیز کے معاملے میں, ایجوکیشن کے معاملے میں, ریسورسز کے معاملے میں. تو سر کہیں کچھ ایکسچینجیبل ہے, واٹ دے ہیو وی لیک اینڈ وٹ وی لیک دے ہیو, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے. یہ دیکھیں نا, ڈیولپنگ نیشنز کا یا پاورفل نیشنز کا اتنا کلیدی کردار ہوتا ہے کہ فارن منسٹر صاحب نے ایس سی او میں جو اسپیچ دی ہے اس کے اندر فرمایا کہ یہ چائنا کا ایز اے گلوبل پاور رول تھا جو ایران اور سعودی عرب کو کٹھے لے کر آیا. پہلے بھی تو گلوبل پاور تھے نا, وہ تو وہاں تو رفٹ ہو رہی تھی, یہاں پہ کون لے کر آیا کٹھے. تو لہٰذا ریجن کے اندر اگر کنیکٹیوٹی آ جائے, اور کنیکٹیوٹی آ جائے گی تب جب آپ کی ڈپینڈنسی ختم ہوگی, یونٹی. اس میں ایک جو آبجیکٹو ہے, یہ جو اس کا ایس سی او کا جو ایجنڈا جاری کیا ہے بھارت نے, اس کا نام رکھا ہے سیکیور. ایس سے آتا ہے سیکیورٹی, ای سے آتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ,
سی سے آتا ہے کنیکٹیوٹی, وہ جو ایس سی او کا ایجنڈا ہے. یو سے آتا ہے یونٹی. یونٹی ہوگی تو ویسٹ کے اوپر ڈپینڈنسی ختم ہوگی. جان گالتونگ اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم کو اٹھائیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آہنگی ہارمونی ممالک کے درمیان میں پیریفرل نیشنز میں آ جائے تو ان کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی, سیلف ریلائنس پالیسی پہ جائیں گے. آر سے آتا ہے ریسپیکٹنگ سوورینٹی, جو بھارت خود عمل نہیں کر رہا. بھوٹان میں ٹانگ اڑانا, سری لنکا میں تعمیل کے ساتھ جو انہوں نے سپورٹ کی, اس وقت بنگلہ دیش پر پولیٹیکل پریشر ڈالے کھڑے میں, اور پھر کشمیر کے اندر جس طرح سے ریاست کے اندر جا کے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے یونین کا حصہ بنانے کی جو سازش ہے. ای سے ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن. تو اگر ایجنڈا کو اٹھائیں تو ایجنڈا ہی بڑا خوبصورت ہے, لیکن اگر بند کر دیا آپ نے, اور جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت یوکر, تینوں وکٹیں آپ نے اڑا دی ہیں. آج کے اس موضوعات پر جو ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب, فرزانہ یعقوب صاحب اور مقبول الہی ملک صاحب. میڈم آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور سر نے بڑی خوبصورت بات کی, بڑی اچھی بات کی, اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا بریک سے پہلے ایک ہی سوال کے جواب میں. یہ کہیے کہ جو یونٹی کا ایک گول ہے, not only in economy, not only in politics, بلکہ ایجوکیشن کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, انڈیویجولی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی ایک ریجنل لیول پہ, پھر ہم پروونشل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, تو یہ فیزز ہیں. یونائٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اس یونٹی کو اچیو کرنے کے حوالے سے آپ کے خیال میں کس بانڈ کا تشکیل دیا جانا ضروری ہے, کہ تھوڑا سا کہیں سے اگر ہم ڈسپرسڈ ہیں, یا ہم ایک منظم قوم کی بجائے کہیں کہیں ہم ایک منتشر ہجوم نظر آتے ہیں بہت سارے معاملات میں, تو ایسا کیوں ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, نیشنز کے ہسٹری اگر اٹھائی جائے تو اس میں لڑائیاں بھی ہیں اور اس میں تکلیف بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک جو ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے. پاکستان ہارڈلی 75 سال اس کی عمر ہے, اور ابھی تو اگر نیشن سٹیٹس کی عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ بلوغت میں اب جا کر آیا ہے. تو اس لیے ہم یہ ساری پینگز, یہ گروئنگ ایکس اینڈ پینز ہیں, لیکن اس کو اگر ہم صرف ایک نیگیٹو لینس سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ بہت ہی ظلم ہے اور ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن آپ ساتھ میں یہ ضرور ریئلائز کریں گے اگر آپ پازیٹیوٹی کا لینس دیکھتے ہیں کہ اس سب کچھ میں ابھر کر ایک آئیڈینٹی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی کون ہے. پاکستانی ایک انٹیلیجنٹ انسان ہے جو کہ کسی بھی قسم کی غلط بات پر رائے دیتا ہے, وہ سوچتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے بھی پاکستان میں یہ نہیں کہا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس سب نیگیٹیوٹی پہ جو میں سب سے اچھی چیز دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ قدر آ رہی ہے اپنے اس ملک کی. ہمیں ساتھ میں یہ بھی قدر آ رہی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. اور یہاں پر میں ہمیشہ کشمیر کو یاد کرتی ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں. یہ کشمیریوں سے پوچھیں کہ جو آج تک اپنا خون بہا رہے ہیں. لوگ ہمیں فلسطین کے ساتھ کبھی مماثلت دیتے ہیں, کبھی ایسٹ ٹیمور کے ساتھ, کبھی سوڈان کے ساتھ. تو یاد رکھیں ان سب نے آزادی مانگی ہے. ہم نے ہندوستان سے آزادی مانگی ہے اور ہم شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں. تو وہ مماثلت ایک حد سے زیادہ ہے نہیں. کشمیر ایک بہت ہی یونیک ایجنڈا آئٹم ہے. کشمیر ایک بہت ہی یونیک علاقہ ہے, اور اسی وجہ سے جو کشمیری قوم ہے وہ بہت یونیک ہے کہ وہ اس زمانے میں بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. تو پاکستانیوں تم لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ اس اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کی اکانومی پر لوگ بات کرتے ہیں, ہر طرح سے جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. لیکن ایک قوم ہے اور ایک خطہ ہے کہ جو آج بھی اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. دنیا میں کہیں پر ایسا کوئی خطہ نہیں, ایسی کوئی قوم نہیں جو کہ اس بات کے لیے لڑ رہی ہے کہ ہم نے دوسرے ملک کا حصہ بننا ہے. مجھے سر جان برکاتی صاحب کا ایک جو وہ نعرہ یاد آ گیا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو ہم پاکستان میں رہ کے کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے. سو پاکستان کشمیر سے اور کشمیر پاکستان سے ہے. آپ نے اچھا احاطہ کیا, بلکہ
اچھا آپ نے گھیرا مجھے، لیکن جو میں نے سوال کیا تھا بنیادی طور پہ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بنیادی تعلیمات بھی ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم اتنا اچیو نہیں کر سکے، ہم اتنا ترقی یافتہ نہیں بن سکے جتنا وہ ترقی یافتہ بن گئے، اور ہماری آواز اتنی مؤثر نہیں ہو سکی جتنی ان سے. تو اس پرسپیکٹو میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اختتامی لمحات ہیں پلیز. یہ کہوں گا کہ قوموں کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے نا تو وہاں پہ چند چیزیں ضروری ہیں جو ان کو پاورفل بناتی ہیں، اور اس میں آپ بات کریں کہ یونٹی کیوں نہیں ہے، ہماری افیکٹونیس نہیں ہے جی. اس میں آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے جو کہ پاکستان بننے کے وقت دیا گیا تھا اور چائنا میں ماؤزی تنگ نے دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو کیرسمیٹک لیڈرشپ چاہیے جو کہ اس وقت جناح کی صورت میں آپ کے پاس تھی، ماؤزی تنگ کی صورت میں چائنا کے پاس تھی. اس کے لیے آپ کو ایک نظریہ چاہیے، کیونکہ نظریہ آپ کو ایک ہدف دیتا ہے، ایک ٹارگیٹ دیتا ہے، جو کہ چائنا کے پاس تھا ایکویلٹی کا اور جو پیزنٹ ہیں ان کی اپ لفٹنگ کا. ہمارے پاس نظریہ تھا حقیقی آزادی کا. تو بنیادی طور پہ اگر اسی نظریے کو لے کے آپ ساتھ چلیں گے، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو، آپ کے پاس ایک نظریہ ہو، آپ کا ہدف ایک ہو. یہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، ان کی سکسیس کا انحصار بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہدف ایک ہے، پلیٹ فارم ایک ہے، مقصد ایک ہے. رائٹ. ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اختتامی لمحات ہیں، اور سوال یہ ہے کہ جب کوئی قوم واقعی صحیح معنوں میں قوم بنتی ہے، جب ایک ملک واقعی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس ملک کے مزدور سے لے کر اس ملک کے ٹاپ لیول کے جو رہنما ہیں وہاں تک ہر شخص کام کرتا ہے، خلوص نیت سے کام کرتا ہے، متحد ہوتا ہے، متفق ہوتا ہے، اختلافات کو حسن اخلاق سے حل کیا جاتا ہے. یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ سنگی میل ہے. ہم عبور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر دیکھیے، ابھی جیسے میم نے کہا کہ ہماری ایج بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو امپیریٹیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے، ہمیں جو چیلنجز ہیں حوصلے صبر سے یونٹی کے ساتھ. آج میں دیکھتا ہوں کہ جو وہ آج سے 2 دہائیاں یا 1 دہائی پہلے دیکھوں تو آج ہم کہیں اور کھڑے ہیں، بٹ یہ بھی ایک ٹرانزیشن کا حصہ ہے، اور اسی سے ظاہر ہے ٹرانزیشن جو ہے نا اسی سے بہتری آتی ہے، امپرومنٹ آتی ہے. ہاں ہمیں اپنا گھر کا خیال رکھنا چاہیے، جو اصول واضح ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک ہوگا تو باہر بھی دنیا ٹھیک ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں ان سے جو ارد گرد جنہوں نے یہ ماڈلز تسلیم کیے ہیں یا بنائے ہیں اور ثابت کیا ہے، جیسے چائنا کے آپ نے مثال دی ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بہتری کی طرف جانا چاہیے. رائٹ. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. من حیث القوم اگر آپ پاکستان کو، پوری امہ کو اگر آپ متحد دیکھنا چاہتے ہیں، متفق دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب کو جناب اپنا جو انفرادی کردار ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور خلوص نیت سے ادا کرنا ہوگا. انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، مسلمان جہاں کہیں جو ہیں وہ آزادی کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ آزادی کا سورج جو ہے وہ ضرور طلوع ہوگا. پاکستان پائندہ باد، کشمیر پائندہ باد. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان.